बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। मैं हूं मोहम्मद उमर असलम और आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ पर प्रोग्राम जायज़ा। दुआ हैं कि आज का दिन आपका इंतहाई अच्छा और भरपूर गुजरे। प्रोग्राम में आज जिन खबरों पर बात करेंगे वो आपसे शेयर कर लेते हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब का दौरा चीन, इसके असरात सी पैक अपग्रेडेशन के मामलात में तेज़ी, जबकि कल वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी कौंसिल का एक अहम इजलास हुआ, इस पर भी डिस्कशन की जाएगी। पंजाब के हवाले से 100 दिन मुकम्मल हो गए, मुख्तलिफ तरक्याती काम जो हैं वो शुरू हो चुके हैं, उस पर बात करेंगे। जबकि अवामी उम्मीदें और बजट 2024 क्या होगा, इस पर भी बात करेंगे। इन टॉपिक्स पर डिस्कशन के लिए स्टूडियो में मौजूद मेहमानों से आपका तारुफ करवा दें। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा रुकने पंजाब असम्बली सलमा भट्ट साहिबा हमारे साथ मौजूद है। सलमा भट्ट साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार सुहेब मरगूब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सुहेब मरगूब साहब, सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। हम जब प्राइम मिनिस्टर की बात करते हैं, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब के हवाले से गुफ्तगू करते हैं, तो चीन से जो एक खसूसी उनका लगाव है वो किसी से ढका छुपा नहीं। और दौरा चीन के हवाले से डिस्कशन करना इसलिए भी ज़रूरी है कि 5 रोज़ा दौरा जो है वो इंतहाई कामयाब और भरपूर रहा। कल वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ साहब ने भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने जो बताया कि जिस तरीके से चीन के सदर ने और चीन के वज़ीर आज़म ने वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब को वेलकम किया, और ख़ुसूसन जो सी पैक के हवाले से गुफ्तगू हुई, ये शहबाज शरीफ साहब पर एक एतमाद का एक सबूत है। और जिस तरह शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि 1000 स्टूडेंट्स को जो है वो ज़राअत के लिए जो जदीद टेक्नोलॉजी से इस्तेफ़ादा हासिल करने के लिए, तालीम के लिए जो है वो अब चीन भेजा जाएगा। तो ये सारी वो बातें हैं जिसके ज़रिए पाकिस्तान में भी एक तरक्की का सफ़र का आगाज़ होगा। जी, बहुत शुक्रिया उमर आपका। बिल्कुल जो वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ का दौरा चीन है वो एक कामयाब दौरा है, और पाकिस्तान के लिए ख़ारजी सतह पर हो या अंदरूनी हालात की हवाले से बात करें, दोनों हवालों से बहुत ही अहमियत का हामिल है। और जो इसमें जो सी पैक का जो सेकंड जोन जो है जिसका दोबारा से आगाज़ किया जा रहा है, ये वो सी पैक का सेकंड जोन है जिसको आज से 5-6 साल पहले शुरू हो चुके होना चाहिए था। और सेकंड जोन में मैं अक्सर पहले भी ये बात कर चुकी हूँ 2018 में, जी बिल्कुल, ये शुरू 2018 में होना था। और इसमें वो तो रोकने की बात कर रहे थे मैडम जी, जब इसको सी पैक को रोल बैक कर दिया गया था, एक्चुअली होना ये था कि उसके सेकंड फेज में जाना था। सेकंड जोन के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन आनी थी, हमारी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग होनी थी, जिससे हमारी एक्सपोर्ट बेस्ड जो प्रोडक्शन थी वो बढ़नी थी, और हम एक्सपोर्ट की तरफ जा सकते थे। और हम अपना इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो खसारा जिसको हम हर वक्त लिए फिरते हैं हथेली पर, जो कि बहुत ज़्यादा गैप बन चुका है हमारा, जो डेफिसिट है, और उसको हम उसके ऊपर काबू पा सकते थे। और इसी दौरान में जब चाइना के सदर ने आना था, तो हम 126 दिन का धरना लगाकर बैठ गए। पीटीआई ने जो धरना लगाकर बैठ गए हम लोग जो, और उसका नुकसान ये हुआ कि ज़ाहिर बात है वो तो सी पैक था ना। सी पैक सिर्फ पाकिस्तान और चाइना के दरमियान मंसूबा नहीं है, ये दुनिया के बहुत से ममालिक में फैला हुआ है, अफ्रीका में भी है, और इसका ताल्लुक इंडिया से भी है, बांग्लादेश से भी है। वन बेल्ट वन रोड, जी, ये बहुत सारे ममालिक में सी पैक की जो है का मंसूबा, ये बहुत बड़ा मंसूबा है। ये चाइना पाकिस्तान का जो ये उसका एक पार्ट था। और तब देखें इतना खुशाइंद बात थी कि जब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का दौर था और सी पैक का जब आगाज हुआ था, तो हम $62 अरब जैसे मंसूबों की बात किया करते थे। लेकिन हाँ, हमने वो अपनी मईशत को और अपनी तरक्की को और अपने तरक्याती मंसूबों को कट टू साइज जहां तक कर दिया कि आज हम बैठकर कहते हैं कि देखें 25 अरब रुपए आ रहे हैं, कितनी बड़ी बात है, 25 अरब डॉलर मिल रहे हैं, कितनी बड़ी बात है। तो हम उसके हाफ से भी नीचे जाकर बहुत खुश हो रहे हैं, जिसका मतलब है कि हमारी तरक्की भी हाफ से भी नीचे चली गई है। अब ये जो सेकंड जोन आ रहा है, ये बड़ी खुश आइंद बात है। और ये सिर्फ सेकंड जोन नहीं साथ आया, ये साथ में हमारी खारजी सतह पर जो हमारे ताल्लुकात जो बिल्कुल डिसकंटिन्यू हो गए थे, और जो बैरून मुमालिक हुकूमतों के और काम करने वाले लोगों के, सरमायादारों के या सरमायाकारी करने वाले लोगों का जो हमारे ऊपर ट्रस्ट खत्म हो गया था, वो दोबारा बहाल हुआ है। और दूसरी बात ये है कि अगर आपने देखा, इसके साथ और बहुत सी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। इसके साथ जो हमारी बिजनेस कम्युनिटी गई हुई थी, और वहाँ पर B2B जो 32 मुआहदे इसके साथ जो हैं वो हुए, सिर्फ सी पैक की बात नहीं हुई। फिर दूसरी तरफ आप देखें तो वहाँ पे हमारे जो 2 लाख स्टूडेंट्स हैं वो जाएंगे आईटी ट्रेनिंग के लिए, और वो जब आईटी ट्रेनिंग लेकर आएंगे तो उससे पाकिस्तान को फायदा होगा, 2 लाख घरों को फायदा होगा। जी बिल्कुल, आईटी हमारे टेक जो इंक्यूबेटर्स हैं आएंगे, और इसको मतलब हमारे वो जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। अच्छा, जो सी पैक के अंदर जो है वो हम सिर्फ हमेशा सी पैक कह देते हैं,
لیکن سی پیک کو ہمیں انفولڈ کرنے کی بھی بہت ضرورت ہے. سی پیک کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں. اب سی پیک کے اندر یہاں پہ ریلوے کے منصوبے بھی آ رہے ہیں, سی پیک کے اندر سڑکوں کے منصوبے بھی ہیں, سی پیک کے اندر انڈسٹری بھی لگنی ہے, سی پیک کے اندر گوادر کی ڈیولپمنٹ کا بھی منصوبہ میٹھا پانی کرنے کا بھی تو B2B ہوا ہے. جی, سی پیک کے اندر بہت ساری چیزیں. سی پیک کے اندر کراچی سرکولر کی تعمیرات کی بات بھی کی جاتی ہے, اور جس میں اب جو ریلوے کا جو ٹریک ہے جی ML1 کی جس کا ذکر کیا جا رہا ہے, تو یہ بہت بڑے بڑے منصوبے. اور یہ جو کمیونیکیشن اینڈ نیٹ ورک کے منصوبے ہوتے ہیں, روڈ نیٹ ورکس ہیں, ریلوے نیٹ ورکس ہیں, یہ بیسیکلی ترقی کی آپ کہہ سکتے ہیں بنیاد ہوتے ہیں. کیونکہ جب تک آپ کمیونیکیٹ نہیں کر سکتے, جب تک آپ سفر نہیں کر سکتے, روڈز نہیں بنائیں گے, لنکیجز ڈیولپ نہیں کریں گے, نیٹ ورکس نہیں ہوں گے, ایک جگہ سے دوسری جگہ آپ چیزیں بنا کر نہیں لے کر ٹرانسپورٹ نہیں کر سکیں گے, تو وہ چیزیں بنی بنائی بھی آپ کی تباہ ہو جائیں گی, خراب ہو جائیں گی. تو یہ بیسک سینس ہونا لوگوں میں بہت ضروری ہے کہ بیسک انفراسٹرکچر اور کمیونیکیشن نیٹ ورکس جو ہیں یہی ترقی کا موجب بنتے ہیں, یہی انڈسٹری کا موجب بنتے ہیں. چاہے آپ زرعی ترقی کی بات کر لیں, اگر آپ اجناس اگا تو لیں گے, فصلیں اگا تو لیں گے, لیکن آپ ان کو پہنچائیں گے کیسے شہروں میں اور دوسری جگہوں پہ؟ آپ ایک جگہ پر زراعت ساری کر کر اس کی ساری فصل اگا کر ایک ہی جگہ پر نہیں کھا سکتے, ڈمپ نہیں کر سکتے. تو اس کی ترقی کی, اس کی ہر چیز کے ساتھ جو اس کی وقت اور اہمیت افادیت جڑی ہوئی ہے. تو یہ سی پیک کے ذریعے جب واپس آئے گا تو ظاہری بات ہے ملک کے اندر نیا دور, یہ نئے دور کا آغاز ہے, یہ خوشحالی کے اس دور کا آغاز ہے جو بار بار ہم اپنی تقریروں میں ہمارے لیڈرز کہا کرتے تھے کہ جہاں پہ ترقی کا سفر رکا تھا ہم وہیں سے ترقی کا سفر شروع کرنے جا رہے ہیں دوبارہ. تو جہاں پہ 2017 اور 18 میں ہم سے ترقی کا سفر چھینا گیا تھا اور ایک ایسی ڈگر پر اس کو لگا دیا گیا اور ایسے منصوبے کی نظر کر دیا گیا جس نے ہر چیز کو تباہی کے دھانے پر ڈال دیا, تو آج واپس جب سب کچھ تباہ حال ہو چکا, جب معیشت تباہ ہو گئی, جب یہاں پہ امن عامہ تباہ ہو گیا, جب یہاں پر کوئی آ کر سرمایہ کاری کرنے کا طرف سے ہر دنیا منہ پھیر گئی, جب دوست ممالک ناراض ہو گئے, جب سب کچھ مائنس میں چلا گیا, منفی میں چلا گیا, جب مہنگائی آسمان کو پہنچ گئی, تب آ کر ہمیں یہ حکومت ملی. اور آپ نے بھی دیکھیں کہ صرف 3 مہینے ہوئے حکومت کر, الحمدللہ آپ دیکھ لیں میکرو اکنامک انڈیکیٹرز پچھلے 1 سال سے کس طرح بہتر ہو رہے ہیں. پھر آپ دیکھ لیں مہنگائی کی شرح میں کس طرح کمی آئی ہے, جو 30% سے زیادہ مہنگائی تھی وہ پہلے 17% پہ ہی, اب کہا جا رہا ہے کہ 11% پر آ گئی. تو اتنی تیزی سے مہنگائی پہ قابو کرنا اور اس کو واپس لے کر آنا یہ آسان کام نہیں ہے, بہت محنت کا کام ہے. پھر اگلا بجٹ جانے جا رہا ہے, ابھی شاید اور بہت کچھ ہونے جا رہا ہے, ہم مزید دیکھیں گے, بہت کچھ ہونے جا رہا ہے. سی پیک کے حوالے سے بھی بات کر رہے تھے سہیب مرغوب صاحب, کیسے دیکھتے ہیں پرائم منسٹر کا جو دورہ چین ہے, اس حوالے سے کل ایک پریس کانفرنس بھی کیا تھا اللہ تعالی صاحب نے, لیکن پاک چین دوستی کی ایک مثال نہیں ملتی. چین پاکستان کا مخلص دوست ہے اور پاکستان میں انویسٹمنٹ جب آئے گی تو بات تو درست ہے کہ تبھی خوشحالی کا سفر ممکن ہے. جی بالکل, دیکھیں ملک کوئی بھی اس وقت ترقی کرتا ہے جب اس میں 2 طرح کی انڈسٹریز ہیں وہ ترقی کریں. نمبر 1 مینوفیکچرنگ انڈسٹری لارج اسکیل, یعنی وہ انڈسٹری, اسٹیل انڈسٹری جو انڈسٹری بنانے والی مشینری جب آئے. ہمارے پاس صرف پاکستان اسٹیل تھا جو پروجیکٹ نہیں زیادہ چل سکا. اسی طرح ایک ہیوی کمپلیکس تھا جو ٹیکسلا میں لگا ہوا تھا. اس کے بعد کسی ملک نے پاکستان کو ٹیکنالوجی نہیں دی, ٹیکنالوجی بنانے والی جو مشینری ہے وہ نہیں دی, ٹیکنالوجی کا ٹرانسفر نہیں ہوا. ہمیں ویسٹ نے ہمیشہ اپنی ایک منڈی سمجھا کہ ہم اپنی چیزیں یہاں پہ ڈمپ کرتے رہیں, ڈمپ مینس کے جی سیل کرتے رہیں اور ہم بھی مارکیٹیں دیکھتے رہیں. اب چونکہ ہمارے پاس انڈسٹری نہیں تھی تو ہم ایکسپورٹ میں انوویشن نہیں کر سکے, ہم مطلب کوئی نئی پروڈکٹ نہیں بنا سکے. ایون مسواک جرمنی میں سیل ہوتی ہے, مختلف ملکوں میں ہوتی ہے, ہم نہیں اس کو انڈسٹریل بیس پہ نہیں کر سکے. تو چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہمارے پاس بہت بڑے اس میں والیوم کے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں, لیکن ہم اس کو ایکسپورٹ میں بڑھا نہیں سکے کیونکہ مشینری نہیں تھی, انڈسٹری نہیں تھی. اب چائنا جو ہے وہ یہ چاہ رہا ہے کہ جو اس کے ساتھ 32 MOU سے سائن ہوئے ہیں اور وہ ایکچولی سائن ہوئے, مطلب ہمارے انڈسٹریلسٹ بھی اس میں شامل ہوں گے, اسی لیے ایک بڑا ہیوج ڈیلیگیٹ یہاں سے وہاں گیا. وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے اپنے پچھلے پیریڈ میں بھی یہ ایک پالیسی بنائی تھی کہ جہاں فارن انویسٹمنٹ آئے گی اس کے ساتھ لوکل انویسٹر جو وہ بھی اٹیچ ہوگا, اس تاکہ مطلب لوکل انویسٹرز بھی پروموٹ ہوں, وہ بھی پروموٹ ہوں اور پروفٹ جو ہے وہ سارا باہر نہ جائے, ملک میں بھی رہے. تو اس کا ایک اسپیسیفک پورشن یہاں پہ بھی رہے گا. ترکی کے ساتھ بھی اسی طرح کے ہوئے, چائنا کے ساتھ جو پریویس کانٹریکٹ ہوئے ان میں بھی پاکستان کے جو انویسٹر تھے شامل تھے. اچھا, اس میں بھی جب ایک تو پاکستان کے انویسٹر شامل ہوں گے تو پاکستان کے لوگ بھی شامل ہوں گے. ابھی جیسے آپ نے فرمایا کہ جی MP صاحبہ نے کہ اپنا وہاں سے 2 لاکھ لوگ جائیں گے. اچھا, آئی ٹی پاکستان سے 2 لاکھ جائیں گے, وہی پاکستان سے. تو آئی ٹی کی جو انڈسٹری ہے اس میں جو بوم آنا ہے یہ ایکچولی ساری انڈسٹریز کو لے کے چلے گی. میں اس چیز کو جو میں نے ویسٹ میں پچھلے دنوں آرٹیکلز پڑھے وہ بہت زیادہ تھے کہ ایک نئی پاور جیسے ہے نا کہ ایک اپنا امریکہ جو ہے وہ سپر پاور ہے,
इकोनॉमिक सुपर पावर जो है वो अगले 10-15 साल के अंदर चाइना बनने वाला है और हमारे उसके साथ बड़े जिसको कहते हैं ना हम हिमालय से भी उनकी, हाँ, और मतलब एक जिसको कहते हैं ना कि जिसकी मिसालें दी जाती हैं जो मुहावरों में कन्वर्ट हो गई पाक चीन दोस्ती जो है, तो मतलब इतनी मजबूत दोस्ती है। सही। तो उसके साथ जब इकोनॉमिक रिलेशन भी हमारे हैं और पॉलिटिकल रिलेशन भी हैं। अच्छा, इकोनॉमिक्स में जब वो हमें इस डिजिटल पावर में, क्योंकि चाइना जो है वो एक्चुअली डिजिटल पावर भी बनने वाला है। अभी जैसे एलॉन मस्क हैं या इस तरह के 2-3 सोशल मीडिया ग्रुप्स हैं जो उन तमाम चीज़ों को हाईलाइट करते हैं जिनमें पाकिस्तान के बारे में कोई भी मनफी शे आ जाए। जी। एक चीज़ आप देखें ना कि हम कहते हैं कि फलाना बड़ा पॉपुलर हो गया ABC, जी, एक्चुअली वो पॉपुलर नहीं होता, वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कर रहा होता है। बिल्कुल जी हाँ, ये इनके लॉगरिदम्स में चीज़ें मौजूद हैं कि मसलन प्रो इंडियंस देखें, सारे इंडियंस जितने भी वो मुख्तलिफ सोशल मीडिया के जो इंटरनेशनल ग्रुप्स उन पे छाए हुए हैं, 8-10 लोग उनके मुख्तलिफ उस पर छाए हुए, मैं नाम नहीं ले रहा था, सारे जानते हैं। अच्छा, अब वो जैसे ही कोई एंटी पाकिस्तान चीज़ कहीं से भी जनरेट होती है और बेसलेस हो, अभी मैं आपको बताऊं कि आज जैसे अभी महंगाई कम होने की बात हुई, मैं चूंकि खुद भी चीज़ें परचेस करता रहता हूं तो मुझे सारी चीज़ों के रेट्स का पता है। चिकन जो वो ऑलमोस्ट 40% रिड्यूस हो गया और वो 750 तक गया और अब वो 425 इसके आसपास है। तो और आज ही मीडिया पे ये चल रहा है कि शायद सोशल मीडिया पे महंगा हो गया, हाँ, काबू से बाहर हो गया। हालांकि अगर वो प्राइसेस देखें तो कहाँ 700-800 रुपए की रकम थी और कहाँ 400 मतलब 450 में है। तो मतलब चीज़ें रिड्यूस हो रही हैं और बिल्कुल सही कहा कि जो अपना इन्फ्लेशन रेट 30% पे एक्सीड कर रहा था, उससे भी ऊपर था, वो अब 11-12 और अगले 2-4-5 महीनों में मेरा ख्याल है इन्होंने टारगेट तो बजट का रखा है लेकिन 7.7% का, लेकिन मेरा ख्याल है कि सिंगल डिजिट में वो चंद ही हफ्तों के अंदर आ जाएगा क्योंकि मार्केट को बड़ी तेजी के साथ कंट्रोल किया जा रहा है और इनपुट्स को देखा जा रहा है। सही। अच्छा, जब चाइना से हमारे 2 लाख लोग ट्रेन करके आएंगे तो वो डिजिटल इंडस्ट्री देखें, डिजिटल इंडस्ट्री आगे लॉ को भी लेके चलेगी क्योंकि जो लॉ के सॉल्यूशंस हैं वो जैसे IBM ने 10-15 साल पहले सॉफ्टवेयर बनाया कि आप उसको प्लान आप उसको अपना लीगल प्रॉब्लम बताएं और वो आपको उसका सॉल्यूशन बताएगा। आप देखें ट्रांसपोर्ट सारी डिजिटाइज हो गई। आप देखें कि जो हॉस्पिटल्स हैं, आपने कमरा किसी भी जगह पे बुक करवाना है डिजिटल पे आप करवा सकते हैं। सही, बिल्कुल ठीक। कहीं भी आपने होटल बुक करवाना है तो दुनिया की सबसे बड़ी जो कंपनीज हैं उनके पास एक भी कमरा नहीं है जी। जो होटल में सबसे बड़ी अपना ग्रुप माना जा रहा है उसके पास एक भी कमरा नहीं होटल का। तो उस तरीके से जो एप्लीकेशंस बन गई हैं, आपने उधर अब बुकिंग करवानी हो, तो अब सारी चीजें डिजिटलाइज होनी है। इस शोबे में हमारी जो खास तौर पर PTA की गवर्नमेंट थी वो थी तो यूथ की, लेकिन उसने यूथ को मिसगाइड कर दिया। जो मैं हमेशा मेंटली तौर पे बड़ा मिसगाइड किया और बिल्कुल बात दुरुस्त कर रहे हैं। उनको बिल्कुल उस जगह लगा दिया जहां वो खुद भी यूजलेस हो गए और सोसाइटी को भी उन्होंने एक बर्बादी, एक कैओस पैदा कर दिया ना। देखें, एक वो जहन जिसने अभी कुछ कमाया नहीं होता, 1 रुपया जिन्होंने कमाया नहीं, नौजवानों ने, मैं सबके बारे में नहीं कह रहा, जो मतलब खास तौर पे इसी तरह के लोग थे, उन्होंने 1 रुपया नहीं कमाया, वो बजट के मशवरे दे रहे हैं। जिन्होंने बड़ी सही बात वैसे जिन्होंने मतलब कभी कानून को पढ़ा नहीं, वो सुप्रीम कोर्ट को कह रहे हैं कि आप ऐसे करो, आप ऐसे करो। जिन्होंने कभी मतलब अपने घर में इज्जत नहीं की, वो अगलों को बता रहे हैं कि आपने सोसाइटी को रन कैसे करना है। वो बदतमीजी का कल्चर जो PTI ने दिया वो भी हम जानते बड़े अच्छे तरीके से। मैं यही कह रहा हूँ ना कि जिन्होंने कभी अपने घर में इज्जत नहीं की, अपने बड़ों को नहीं पहचानते कि वो क्या है, उनकी क्या हैसियत है। इवन मुझे लोग बताते हैं कि कई हफ्तों तक लोगों की बातचीत नहीं होती, वो खुबे इतना रहते हैं इस चीज में, क्योंकि इसी में लगा दिया ना उनको। तो अब इसे तो वो बता रहे हैं कि जी सियासत में रवादारी क्या होती है, सियासत को कैसे लेके चलना। तो थोड़ा सा मैं मौजू से हट गया। बहरहाल हम चाइना से जब ये लोग आएंगे तो हम डिजिटल जो हमारा एक आ रहा है बूम आना है इंटरनेशनली और डिजिटल पावर्स भी आनी है और इसी ने पॉलिटिक्स को स्टेबल करना है। फ्यूचर में अगर हम अपने यूथ को डिजिटल ट्रेनिंग नहीं देंगे, इसकी ट्रेनिंग नहीं देंगे अपना सॉफ्टवेयर की, तो हम IT की तरफ नहीं लेके जाएंगे तो हम इसमें हमारा काफी नुकसान हो सकता है खुदा ना खास्ता। अब ये बहुत जरूरी है इसलिए कि आगे फ्यूचर सारा इकोनॉमिक्स का इसी में, सियासी स्टेबिलिटी इसके बगैर आ ही नहीं सकती। आप देखें ना कि पिछले चंद महीनों में 2-4 सालों में क्राइसिस क्रिएट करने की कोशिश की गई, क्योंकि एक तरफ तो इंटरनेशनल ग्रुप्स, हमारे ग्रुप्स मीन्स के सोशल मीडिया के जो सॉफ्टवेयर हैं उनमें ऐसी चीजें
ان بلٹ یا بلٹ جو بھی کہتے ہیں وہ بالکل اس طریقے سے ہیں صحیح کہ وہ ہمارے حق میں نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. سہیل مرغوب صاحب کی بات بالکل درست ہے کہ جس طریقے سے پی ٹی آئی نے جو ہے وہ نوجوانوں کو خصوصاً جو ہے وہ مس گائیڈ کیا, لیکن جب ہم اس موجودہ گورنمنٹ کی بات کرتے ہیں تو ہمیں صرف دعوے نہیں نظر آتے بلکہ عملی طور پر اقدامات نظر آتے ہیں. اور اسی وجہ سے پرائم منسٹر جب چائنا میں تھے تب بھی انہوں نے کہا کہ ہم 1000 اسٹوڈنٹس کو پاکستان سے جو ہے وہ زراعت کے حوالے سے بھیجیں گے اور اسی طریقے سے چین کی جو جدید ٹیکنالوجی ہے اس سے استفادہ حاصل کریں گے. اسی پر مزید بھی بات کریں گے, لیکن ابھی وقت ہو رہا ہے بریک کا. ویلکم بیک. بات تو بالکل درست ہے. جب ہم بات کرتے ہیں نوجوان کی فلاح و بہبود کے حوالے سے تو ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون نے تو عملی طور پر کام کیا, لیپ ٹاپ دیے, پھر قرضہ سکیمز جو ہیں وہ یوتھ کو دیے. یوتھ کو ہمیشہ کوشش کی کہ جدید تعلیمی تقاضوں سے ہم آہنگ کرنے کے لیے جو ہے وہ اقدامات کیے جائیں. ان کو آئی ٹی سٹی جس طریقے سے بنائے جا رہے ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ کی جانب سے, پرائم منسٹر صاحب کا بھی یہی فوکس ہے. اپنے چین کے دورے میں بھی جو ہے وہ اسی پہ نظر آئے. لیکن جب ہم بات کرتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی دور حکومت کی تو ہمیں یاد ہے بڑی اچھی طریقے سے کہ جن ہاتھوں میں شہباز شریف صاحب نے لیپ ٹاپ پکڑائے تھے انہی ہاتھوں میں, اسی یوتھ کے ہاتھوں میں انہوں نے بنی گالا اور بلکہ زمان پاک کے سامنے جو ہے وہ پیٹرول بم بنانا سکھائے. جی عمر, یہ بڑا انفارچونیٹ ہے ایک طرف, اور دوسری طرف ایک اور ڈائلما ہے. دیکھیے ہم ایک نوجوان پاپولیشن کا ملک ہیں, یہ بات میں نے بہت دفعہ پہلے بھی کی ہے, اور ہم بالکل اس چیز سے چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتے. یہ جو نوجوان ہماری پاپولیشن کا حصہ ہے, ہمیں ان کو مینیج بھی کرنا ہے, ہمیں ان کو انگیج بھی کرنا ہے, اور ہمیں ان کو فیصلہ سازی کا حصہ بھی بنانا ہے, اور ہمیں ان کو تعلیم بھی دینی ہے, شعور بھی, ان کی سطح بھی جو ہے اس کو بہتر سے بہترین بنانا ہے, اور کمپٹیٹیو بنانا ہے کہ دنیا میں, معاشرے میں کہیں جا کر جی سکیں, دنیا کے ساتھ کمپیٹ کر سکیں. اب دنیا آئی ٹی پہ چلی گئی, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس پہ چلی گئی, اور ہم ابھی پیٹرول بم پہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ آپ نے پلاسٹک کی بوتلوں میں پیٹرول بم بنا کے اپنے ریاست کے اہلکار جو ہیں ان کو نقصان کیسے پہنچانا, ان کے سر کیسے پھوڑنے. تو یہ بڑی کوئی بھی کرے, ایک غلط بات ہے. لیکن بات یہ ہے کہ نوجوان جو ہیں ان کو ایک تو اس طرح کی چیزوں کی طرف متوجہ کرنا اور پھر اٹریکٹ کرنا, کیونکہ ہمارے ہاں لٹریسی ریٹ کم ہے اور ہمارے ہاں نوجوانوں میں جو نا ڈراپ آؤٹ ہونے کی شرح بہت زیادہ ہے. تو ان کو اس طرح کی بہت ساری چیزیں جو ویسے اٹریکٹیو لگتی ہیں جہاں پر, اور جس کو ہمیں اب ٹرانسلیٹ کرنا پڑے گا انٹو اسکل, انٹو جو نا وہ جسے ہنر کی طرف لے کر آنا پڑے گا. صرف ہمیں کوئی بہت زیادہ سلیبس اور اس طرح کی ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ ہنر متعارف کرانا پڑے گا, اور ایسا ہنر جو انٹرپرینیورشپ کی طرف لے کر جا سکے, اور ایسی انٹرپرینیورشپ جس کے اندر وہ شامل ہو کر معیشت کے اندر اپنا کنٹریبیوشن دے سکیں. تو وہ اسی طرح کے طریقے ہو سکتے ہیں جیسے ابھی وزیر اعظم چائنا کے دورے پہ گئے, انہوں نے کہا کہ 1000 اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کو اگر ایگریکلچر کے ساتھ, کیونکہ دیکھیں اب کا جو ماڈرن ایگریکلچر ہے وہ تو بایو ٹیک پہ چلا گیا ہوا ہے, اب کا جو ماڈرن ایگریکلچر ہے وہ تو ٹیکنالوجی بیس ہو چکا ہے. جیسے میں ایک مثال دینا چاہوں گی, سعودی عرب کا جو جیسے ہمارا ٹیفٹا ہے, ایسے جو سعودی عرب کا اسکل ڈیولپمنٹ کا پروگرام ہے یا جو شعبہ ہے, ادارہ ہے, ڈپارٹمنٹ ہے جو ٹیفٹا کے متبادل, وہاں پر اس وقت جو اسکل سکھائے جاتے ہیں وہ 350 اسکل ہیں, اور وہ سارے آئی ٹی بیسڈ اسکل ہیں. اب دیکھیں اب ہمارے پاس لیبر فورس تو موجود ہے, ہیومن ریسورس تو موجود ہے, لیکن وہ لیبر کی ایج میں تو آ چکے ہیں, لیکن اب وہ اسکلڈ نہیں ہے, اب وہ اکوپڈ نہیں ہے. اب ہم جب پہلے ہوتا تھا ہمارے ملک سے, ہمارے ملک کے بہت سارے ممالک کے ساتھ کانٹریکٹ سائن ہے کہ ہم یہاں سے لیبر فورس باہر بھیجیں گے, لیکن اب وہ لیبر فورس جن ممالک میں ہم بھیج سکتے ہیں, گلف ہے, سعودی عرب ہے, اس طرح کہ ہم بہت سارے عمان اور اردن, یو اے ای وغیرہ میں بھیجتے ہیں, لیکن ہماری وہ جگہیں ویکنٹ جاتی ہیں کیونکہ ہمارے پاس جو ینگ لوگ ہیں یہ اب وہاں پہ قابل استعمال ہی نہیں رہے, یہ مطلب وہاں کی چیزوں کے ساتھ کوآپٹ ہی نہیں کر سکتے. دیکھیں وہاں پہ جو ٹرالر بھی چلتا ہے نا, وہ ٹرالر بھی اب آئی ٹی کے ساتھ چلتا ہے, ٹیکنالوجی کے ساتھ چلتا ہے, وہ بٹن دبا کر چلتا ہے. اب وہ اسٹیئرنگ گھما کر اور وہ گیئر بدل ٹیکنالوجی کے حساب سے اپڈیٹ رہنا پڑتا ہے. وہاں پر جو آٹو موبائلز ہیں باہر کی دنیا میں وہ بھی آئی ٹی بیسڈ ہیں, وہاں پر ہر چیز ٹیکنالوجی پہ شفٹ ہو چکی ہے. وہاں پر جو گرائنڈنگ مشینز ہیں, جہاں پہ کنسٹرکشن کمپنیز ہیں, وہاں پر جو
वर्कशॉप्स हैं, वहाँ पर जो छोटे छोटे जो हम पुर्जे बनाया करते थे या बहुत सी चीज़ें जो पहले हाथ से की जाती थी, मैनुअली होती थी, अब वो सारी चली गई आईटी पे। जी। अब दुनिया सारी जो है वो आईटी भी शिफ्ट हो चुकी सही। है। अब हमको भी ये करना पड़ेगा। हम हमेशा बात करते हैं अपनी मईशत उठाने की, और साथ में माहिरीन ये कहते हैं पाकिस्तान के बारे में कि यहाँ पे मईशत उठाने का जो सबसे बड़ा जरिया और जल्द तेज तरीन जरिया बन सकता है वो है आईटी। सही। क्योंकि आईटी, दूसरी तरफ हमारे मुल्क में आप देखें फ्रीलांसर्स जो हैं वो दुनिया की तकरीबन दूसरी तीसरी बड़ी आबादी है फ्रीलांसर्स की, जिसका मतलब है यहाँ पे कैपेसिटी भी है, यहाँ पर पोटेंशियल टैलेंट भी मौजूद है, यहाँ पे टैलेंट भी है। यहाँ पे सिर्फ हमें रास्ता बनाना है, हमें अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करनी है, हमें लिंकेजेस डेवलप करने हैं। और जिस तरह के हम ये प्रोग्राम्स कर रहे हैं कि हम चाइना के साथ कर रहे हैं, हम सऊदी अरब के साथ भी करें, हम तुर्की के साथ भी करें, हम बाकी ममालिक के साथ भी करें, हम जितने ज्यादा ये रास्ते अपने यंग लोगों के साथ के लिए खोल सकते हैं, आईटी से रिलेटेड और फ्रीलांसिंग से रिलेटेड और आईटी बिजनेस से रिलेटेड, उसमें हमारे पास क्योंकि वो वर्क फोर्स मौजूद है, अगर हम उसको सिर्फ ट्रेन कर दें और एक रास्ता का तयन कर दें तो ये तेज तरीन रास्ता है जो हमारी एक्सपोर्ट को बहुत ज्यादा उठा सकता है, जो हमारी मईशत को बहुत जल्द उठा सकता है, कंट्रीब्यूटर बन सकता है मेन इसके अंदर। और फिर हमारी यूथ जो है वो कंस्ट्रक्टिव इंगेज हो सकती है, और फिर वो इस तरह की जो स्ट्रीट क्राइम है, ड्रग एब्यूज है, वायलेंस है, इस तरह की जो चीजें या रेडिकलाइजेशन है, इन सब चीजों से हम उनको बचा सकते हैं, निकाल कर किसी सही मुस्बत रास्ते पे डाल सकते हैं। तो आई थिंक इसका क्रेडिट बिल्कुल वजीर आजम को जाता है, और जाना भी चाहिए कि जिन्होंने बहुत कम अरसे में इतनी अनथक कोशिश करके पूरी दुनिया के साथ, सिर्फ चाइना के साथ नहीं, तकरीबन ऑलमोस्ट बहुत दुनिया के मुतअद्दिद ममालिक जो हमारे से मुंह फेर चुके थे, वापस वहां पर जाके उनसे ताल्लुकात बहाल किए और फिर इन्वेस्टमेंट लेकर आए, बायलैटरल रिलेशनशिप बनाया, और खारजी सतह पर और ग्लोबली पाकिस्तान को दोबारा रिकग्नाइज कराया। और अब जो पहले चाइना गए थे तो पहले चाइना वाले इनको शहबाज स्पीड कहा करते थे, अब उन्होंने पाकिस्तान स्पीड कहा है, पहले पंजाब स्पीड कहा, अब पाकिस्तान स्पीड का जो है ना वो लकब दिया। और तो चाइना खुद एक माशी ताकत है, और चाइना खुद एक इतनी बड़ी जो है वो माशी ताकत है, वो समझते हैं कि वो कहाँ इन्वेस्ट, वो हमारे साथ बहुत ज्यादा खाली प्यार नहीं करना चाहते, वो काम करने वाले को जानते हैं, वो उनको पता है, पोटेंशियल देखते हैं वो कि यहाँ पे अगर हम इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, सरमायाकारी करने जा रहे हैं, पोटेंशियल कहाँ पर है, यहाँ पे हमें वापसी क्या है, और यहाँ पे काम करने का रुझान कितना है, और वहां काम करने की सलाहियत कितनी है, कौन वजीर आजम है, कौन सी हुकूमत है जो इस काम को जो है वो आगे लेकर जा सकती है, हमारी इन्वेस्टमेंट डूबने से बचा सकती है। तो ये सारी चीजें देखकर वो इस तरह की बात करते हैं, और ये जो फ्रेंडली रिलेशनशिप होना एक अच्छे नोट पर और इस तरह की बात कहना, ये बड़ी खुश आइंद बात है। और हमने माजी में देखा है कि इसके बरक्स हमारे जो बानी पीटीआई जब वजीर आजम थे तो वो जब मुतअद्दिद ममालिक में जाते थे, यहाँ तो कोई भोंडी सी बात करके आते थे, और यहाँ फिर ताल्लुकात खराब करके आ जाते थे, और यहाँ फिर कोई डील आके कोई झूठी डील बना देते थे, जैसे रशिया के बारे में उन्होंने तेल की एक झूठा क्लेम कर दिया, कौन से मैंने सस्ते तेल ले लिए और कौन सी मैं मईशत उठा रहा हूँ, और फिर पता नहीं किस तरह की अजीब सी भोंडी सी प्रोपेगेंडा था नेगेटिव सा, जिसमें लोगों को उलझा देते थे, फंसा देते थे। 6 महीने बाद 4 महीने बाद पता चलता था उस मुल्क के साथ ताल्लुकात भी खराब हो गए, उस मुल्क ने इन्वेस्टमेंट भी नहीं करनी है, उसने कोई जो माजी के नाराज भी हो गया, उन्होंने कहा जी कि आप बस अपने घर में आराम से रहें, और वो अपने घर में आराम से रहने का नतीजा कि घर के अंदर सब कुछ धड़ाम से नीचे गिराकर और वो चलता बने। सही, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और हमें पाकिस्तान स्पीड शहबाज शरीफ साहब की जो है वो नजर आई, जिस तरीके से हम देखते हैं कि सऊदी अरब का उनका बड़ा कामयाब दौरा रहा, फिर सऊदी अरब का जो है वो वफूद आला सतही वफूद आया, फिर यूएई का जो दौरा किया, उधर उन्होंने कमिटमेंट्स जो इन्वेस्टमेंट की जो है वो प्राइम मिनिस्टर को जो है वो कंफर्म की। अब चाइना का विजिट, कल जो है वो प्राइम मिनिस्टर की ही ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी कौंसिल का इजलास भी हुआ, उसमें उन्होंने शहबाज शरीफ साहब ने बड़ा वाज़ेह किया कि मईशत की बहाली अवलीन तरजीह है। जी बिल्कुल, देखिए मईशत के बहाली के बगैर तो सियासत भी स्टेबल नहीं हो सकती, क्योंकि आपने सोसाइटी में फ्रस्ट्रेशन को खत्म करना है। फ्रस्ट्रेशन उधर खत्म होगी जब आप लोगों को इकोनॉमिक पावर देंगे कि वो खुद अपने आप को अपग्रेड करेंगे, तो फिर ही मतलब होगा। अच्छा, अब जो ये इक़्तिसादी उसका इजलास हुआ है, उसमें मेन एम्फेसिस ये कि हमने इकोनॉमिक्स को जो जिसको कहते हैं ना डंग टपाओ के ऐसे आरजी के मंसूबे, सियासी नोयत के अहम मंसूबे के फलानी जगह फंड रख दिया, वो इन्होंने खत्म कर दिया। ये बल्कि इन्होंने जब इसहाक डार साहब थे मिनिस्टर फाइनेंस, तो उन्होंने ये चीज़ की थी कि जो मंसूबे हैं उनको बड़ी, जिसको कहते हैं कि जी फिजिबिलिटी ठीक तरीके से बनाई जाए, अदरवाइज ना किए जाएं। जैसे पहले ये होता था कि एमपीए गए या एमएनएस गए, उन्होंने कहा बस लाख रुपया रख दें जी, लाख रुपया रख दें, उससे ये कि मंसूबों का कब्रिस्तान बन गया पाकिस्तान। आप देखें हर जगह पे शहर में इतने मंसूबे बने हुए थे, फंड हमारे पास थे कोई नहीं।
تو اسحاق ڈار صاحب نے اس چیز کو کنٹین کیا کہ انہوں نے ایک باقاعدہ جس کو کہتے ہیں نا کہ سرکولر جاری کیے کہ جو ہمارا پی ایس ڈی پی کے لیے پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پلان کے لیے جو فنڈ ریلیز ہوں گے وہ کیسے ہوں گے. اس اجلاس میں بھی انہوں نے اسی چیز کو طے کیا اور ساتھ یہ طے کیا کہ جو منصوبے ہیں وہ 1 ایئر 2 ایئر 3 ایئر اور فیز وائز کیسے ہوں گے. جیسے میڈیم ٹرم ڈیولپمنٹ پلان تھا وہ بھی ان کے اختراع تھا کہ 1 سال کا منصوبہ ہو 3 سال کا منصوبہ ہو کہ ہم نے اس کو اتنے سال میں جا کے ختم کرنا ہے اور اس ٹارگیٹ کو ہم نے اپنا 2-3 سال کے آگے اچیو کرنا ہے. جی اچھا اب انہوں نے 5 سال کا منصوبہ کیا. اب دیکھیں یہ بالکل جس کو کہتے ہیں نا کہ ترقی کے لیے ایک اسٹیبلٹی کی علامت بن جائے گا کہ آپ 1 سال کا منصوبہ بنا رہے ہیں 3 سال کا منصوبہ بنا رہے ہیں ساتھ 5 سال کا پروجیکٹ بنا رہے ہیں. جی اب اس سے جب فنڈ ریلیز ہوں گے تو اکنامکس میں اسٹیبلٹی آئے گی. صنعت کاروں کو پتا ہوگا کہ ہمارے پاس ہمارے فیوچر پالیسی کیا ہے. صحیح. آپ دیکھیں کہ جی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے وہ سارے منصوبے اسکریپ کر دیے تھے جو اس سے پہلے چل رہے تھے اور بہت مطلب فیزیبل تھے. اور میں ایک اور اس سے ہٹ کے بات کرتا ہوں کہ دنیا کا ایک فلسفہ یہ ہے, اکنامک فلسفی یہ ہے کہ اگر کوئی پروجیکٹ شروع ہو گیا ہے اور اس وقت اس کی ضرورت نہیں ہے تو ڈیولپمنٹ کا کوئی منصوبہ ایسا نہیں ہے جو اس کے بعد کے دور میں فیزیبل نہ ہو جائے, اور وہی موسٹ فیزیبل ہوتا ہے. میں جب امریکہ میں تھا تو انہوں نے روڈ بنا کے پھینکی ہوئی تھی جس کو کہتے ہیں نا 6 لینز کی روڈ. اگر آپ نے ہسپتال یا اسکول کالج بھی جانا ہے تو روڈ ہوں گے تو جائیں گے نا, کیونکہ سفر وسیلہ ظفر ہے. اگر اب آپ کے پاس سفر کے لیے گنجائش نہیں ہے, ٹھیک, آپ کے پاس سفر کے لیے گنجائش نہیں ہے, جائیں گے کہاں سے؟ تو وسیلہ ظفر تو آپ نے وہیں ختم کر دیا. اس لیے بیسک چیز انہوں نے ڈیولپمنٹ کی فیوچر کو دیکھ کے, اب یہ ڈیولپمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں فیوچر کو دیکھ کے, اور سیاست اس میں سے نکل گئی ہے. صحیح. جو پہلے یہ تھا نا کہ پولیٹیکل پریشر آیا, وہاں پہ ایک چیز بنا دو, 10 سال تک چیچا بتنی کا برج تھا, فلائی اوور تھا, وہ 10 سال میں جا کے کمپلیٹ نہیں ہوا اور آدھا ٹوٹا پڑا ہوا تھا, پیسے نہیں تھے. تو اس طرح کا ایک منصوبہ نہیں تھا, بے تحاشا منصوبے تھے جو اپروو ہو گئے تھے. اب یہ چیزیں ختم ہو گئی ہیں. اچھا اب اس میں چونکہ 4 صوبوں کے لوگ بیٹھتے ہیں اور ان کے منسٹر فائنانسز ہوتے ہیں, سارے 4 صوبوں سے رپورٹس آتی ہیں. انہوں نے اس میں دونوں جو بعد میں آئے آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کو بھی شامل کیا. بعد میں آنے سے مطلب کہ اس میں این ای سی میں بعد میں شامل ہوئے. تو ان کے لوگوں کو بھی جو ہے نا پورے دینے کے بعد وہ ایک ایسی چیز بنائیں گے جس پہ مطلب اب بجٹ کو آپ دیکھیں کہ جی ایف بی آئی کی اس میں اثر نو تنظیم نو ہو رہی ہے. جی اب یہ آپ دیکھیں کہ اس سال ایف بی آر نے اپنے ٹارگٹ سے تقریباً کوئی 30% امپروو کیا ہے. صحیح. 7700 جو ہے نا انہوں نے پلس کیا نا کہ اس سے کم پہ ان کے ٹارگٹ تھے. اچھا جو انہوں نے دینا تھا ریفنڈ پچھلے اس سال کے اسی عرصے میں مطلب 9 مہینوں میں مارچ تک کے مہینوں میں انہوں نے دینا تھا, پچھلے سال کا جو فائنینشیل ایئر تھا اس میں 259 بلین انہوں نے ریفنڈ دیا تھا صنعتکاروں کو. انہوں نے اس میں تقریباً کوئی 110 ارب کا اضافہ کیا, کوئی 370 کے قریب انہوں نے ریفنڈ بھی جاری کیے. پھر مطلب اس نے اپنا ٹارگٹ کیا. اچھا آن سورس جو نان ٹیکس ریونیوز ہیں وہ اس میں بھی انکریز آیا ہے. اب بھی لوگوں نے بڑا کرٹیسائز کیا جی سمیں بند کریں, کرٹیسائز سے مطلب کچھ ایک طبقے نے مذاق بھی اڑایا گا سمیں بند کرنے سے کیا ہوگا جی سمیں بند ہو جائیں گی. سموں کے بند ہونے سے ان کو تقریباً 9 لاکھ کا مزید ہوگا, اور وہ لوگ ہوں گے جو باقاعدہ ریٹرن فائل کرنے کے ساتھ پیسے دیں گے. اب یہ ان لوگوں کے سمز بلاک نہیں ہو رہی جو مثلاً کوئی جیسے نوکرانیوں نے بھی رکھے ہوئے, کارپینٹر نے رکھے ہوئے, یہ جو پروفیشنز ہیں انہوں نے بھی رکھے ہوئے تاکہ مطلب کوئی جس کو بھی ضرورت ہے کال کر دے. تو اس میں ان کے سمیں بلاک ہوئی ہیں جن کا بل 15,000 آ رہا ہے, 20,000 آ رہا ہے. اب جو ایک مہینے کا 15,000 20,000 بل افورڈ کر رہا ہے وہ ٹیکس کیوں نہیں دے رہا؟ صحیح, بالکل ٹھیک. اس وقت ہمارا ٹیکسیشن کا پرابلم یہ تھا کہ جس کو انہوں نے چینج کیا, آپ دیکھیں نا پچھلے بڑے پیمانے پہ ممبروں کو انہوں نے اکھاڑ کے پھینک دیا اور ٹرانسفر نہیں کیا. جو ایک ہم بار بار یہ کہتے تھے کہ ٹرانسفر کیوں کر دیتے ہیں, ایک ادھر سے نائلی دکھا رہا ہے تو ہم دوسرے شہر میں بھیج دیتے ہیں. انہوں نے پول میں بھیج دیا کہ بھائی بیٹھو آرام سے. اچھا اب یہ ہے کہ اس کا امپیکٹ یہ آیا کہ جو پہلے مثلا جیسے ایک زون میں فرض کریں 10 لاکھ, زون 2 لاہور میں 10 لاکھ اپنا ریٹرن فائلر ہیں, 5 لاکھ زیرو دے رہے ہیں کیونکہ سیلریڈ پرسن ہے, ایٹ سورس ڈیڈکٹ ہو جاتا ہے, ود ہولڈنگ ٹیکس ہے. اب انہوں نے جو 9 لاکھ نئے کر رہے ہیں, جو 40 لاکھ میں ایڈیشن ہوگا, وہ ایکچولی وہ لوگ ہوں گے جو اس لحاظ سے فیزیبل ہوں گے کہ ان پہ خرچہ کم آئے گا اور انکم گورنمنٹ کی بڑھے گی. تو ریونیو جنریشن جو ہے گورنمنٹ ان لوگوں سے کر رہی ہے جو ٹیکس نہیں دے رہے. اس کو یہ ایکچولی جو سمیں بلاک کر کے انہوں نے پروسیس نکالا وہ ڈائریکٹ ٹیکسوں کے زمرے میں آتا ہے کہ ان لوگوں کو ہٹ کر رہا ہے جن کے پاس پیسے ہیں اور دے نہیں رہے. دیکھیں نا اب یہ ایسا انڈائریکٹ ٹیکس نہیں کہ سیلز ٹیکس لگ گیا تو وہ سارے ہی متاثر ہو گئے, غریب ترین آدمی بھی اتنے ہی متاثر ہو گیا. ایکچولی ٹیکس ان چیزوں پہ آ رہا ہے جو یہ جو سموں کے ذریعے سے اور دوسرے ابھی بھی اور بھی ایکشنز آئیں گے ایسے, ان کے ذریعے سے اس کلاس پہ آ رہا ہے جو ٹیکس دے سکتی ہے. جیسے
ابھی بھی آپ دیکھیں گے بجٹ میں ٹیکسٹائل کی ان شعبوں پہ آئے گا, ٹیکسٹائل مینس جتنے بھی چیزیں امپورٹ کے بھی, جو مطلب امیر ترین طبقے کو ہٹ کرے گا. سلیبز میں بھی آپ دیکھیں گے کہ جو سیلریڈ پرسن ان کو ریلیف ملے گا. اور جو جیسے ابھی ایم پی اے صاحبہ نے بتایا کہ جی اس کی جو 15% کی سجیشن ہے, مے بی کہ 10-15 بالکل ٹھیک, اتنا شاید نہ ہو. خوشخبریاں بھی ملیں گی سلما بٹ صاحبہ کے مطابق, تو یہ بھی ہے کہ خوشخبریاں بھی ملیں گی. اسی پر مزید بھی بات کریں گے, بلکہ پنجاب حکومت پر جو ہے ان کی کارکردگی پر بات کریں گے, لیکن ابھی وقت ہو رہا ہے ایک بریک کا. 2008 سے 2018 تک کے حوالے سے اگر پنجاب کی بات کی جائے تو پنجاب کا ایک سنہری ترین دور تھا, کیونکہ وہ شہباز شریف سپیڈ کا دور تھا, جب ترقیاتی کاموں کا جال بچھا دیا گیا. پی کے ایل آئی سمیت مختلف ہسپتالوں کی نہ صرف تعمیر کی گئی, بلکہ ہم سڑکوں کے حوالے سے بات کریں, فلائی اوور کے حوالے سے بات کریں, اسکولوں کے حوالے سے بات کریں, تو شہباز شریف سپیڈ پنجاب میں ہمیں دکھائی دی. خصوصاً شہباز شریف صاحب کا فوکس اگر ہم بات کرتے ہیں تو پنجاب میں جو ان کا فوکس رہا تھا وہ بھٹا مزدوروں تک کے بچے جو ہیں وہ انہوں نے کہا کہ یہ اسکولوں میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے جائیں گے. دانش اسکول کے حوالے سے اگر بات کریں تو دانش اسکولوں میں بہترین تعلیم کی سہولیات دی گئی, طلبہ کو گارڈ آف آنر پیش کیا جاتا رہا, اور جو لائق اور ذہین طلبہ تھے ان کو بیرون ملک اسکالرشپس پر بھیجا گیا. لیکن 2018 کے بعد ہم نے دیکھا کہ تحریک انصاف جو کہ تبدیلی کا نعرہ لے کر آئی, انہوں نے کہا کہ ہمیں 100 دن دے دے, پھر انہوں نے کہا کہ ہمیں 6 مہینے دے دے, پھر 1 سال 2 سال 3 سال, اور پھر جب مسلسل اقتدار میں رہے پنجاب میں پاکستان تحریک انصاف کے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار صاحب, تو اس وقت ہم نے یہ دیکھا کہ پنجاب کا کوئی والی وارث نہیں رہا. ان کا تعارف بھی پنجاب میں یہ کروایا جاتا تھا کہ یہ پنجاب کے شہباز شریف لگے ہوئے ہیں. لیکن اس کے بعد 2024 کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو پاکستان کی پہلی خاتون وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ یہاں پر آتی ہیں. 100 دن مکمل ہو گئے ہیں اور اس میں 42 پروجیکٹس کے حوالے سے اگر ہم بات کریں اس سے زائد ہمیں جو ہے وہ دکھائی دیتے ہیں. عوام کی خدمت کا ایک نیا سفر مریم نواز صاحبہ نے کیا, اور فیلڈ ہاسپٹل کی بات ہو, ادویات مفت پہنچانے کی بات ہو, پنک بٹن کی بات ہو, ہمیں ہر جگہ سستی روٹی, خصوصاً مریم نواز صاحبہ کا ایک بڑا بہترین جو ہے وہ پروجیکٹ تھا 12 سے 14 روپے کی روٹی. اور پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ مریم نواز صاحبہ اپنے والد میاں نواز شریف کی طرح جو ہیں وہ باقاعدہ فالو اپ بھی کرتی اور کوشش کرتی کہ عوام تک ریلیف جو ہے وہ پہنچے. تو ان کے 100 دن کے حوالے سے اگر بات کریں تو پاکستان تحریک انصاف کے جو 3 سے 4 سال سے 5 سال کا بلکہ دور اقتدار جو رہا, تو وہ 100 دن جو ہے وہ یقیناً مریم نواز کے صاحبہ کے وہ جو ہے وہ بھاری وہ ہمیں نظر آتے ہیں کہ اس میں عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کام بھی ہوا ہے. کیسے دیکھ رہی ہیں 42 سے زائد پروجیکٹس جو ہے وہ ابھی ابتدا ہے پہلی خاتون وزیر اعلیٰ پنجاب؟ عمر ڈیفینیٹلی 100 دن جو ہے, میں تو ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ وزیر اعلیٰ مریم نواز کے جو 100 دن ہیں پنجاب میں حکومت کے, اگر ان کا موازنہ کرنا ہے یا مریم سپیڈ دکھائی دیتی کارکردگی کی بنیاد پر اگر موازنہ کرنا ہے, تو میرا نہیں خیال کہ کسی بھی حکومت کے آج تک پاکستان کی ہسٹری میں 100 دن کی ایسی کارکردگی رہی ہے. کسی کے ساتھ بھی اگر آپ موازنہ کریں گے تو آپ کو ونر مریم نواز ہی نظر آئیں گی. اور دوسری بات یہ ہے کہ ایسی بہت ساری چیزیں ہیں, لوگوں نے آنے سے پہلے کہا کہ شاید وہ بھی ایک انتقام کی سیاست کریں گی, وہ تو صرف سے انتقام لیں گی, لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا. اور پھر انہوں نے ایسی کوئی چیز نہیں ہوئی, بلکہ انہوں نے آ کر جو کام کرنا شروع کیا اور جو ترقیاتی منصوبے جو ہیں ان کی ایک پوری سیریز دی اس پنجاب کو, اور جو انہوں نے اپنی پہلی تقریر میں جو وعدے کیے پورے کیے. اس میں آپ دیکھ لیں 4000 جو ہمارے ینگ لوگ ہیں ان کے لیے اسکل ڈیولپمنٹ کا پروگرام لے کر ابھی جو ہے متعارف کرایا گیا. پھر جو 1 لاکھ گھر, اپنی چھت اپنا گھر کے نام سے منصوبہ ہے, اس کے لیے زمین ایکوائر کر لی گئی ہے. پھر اس کے علاوہ آپ دیکھیں جو آپ پینک بٹن کی بات کر رہے تھے, پنک بٹن کے بھی آپ نے حوالہ دیا, تو خواتین کے لیے, ینگ بچیوں کے لیے, ان کو ہراساں ہونے سے بچانے کے لیے لاہور کے 100 مختلف مقامات پر پنک بٹن کا نصب کر دیے گئے, اور ورچوئل پولیس اسٹیشن بنایا گیا پہلی دفعہ خواتین کی حفاظت کے لیے. وہ جب آپ پینک بٹن کو آپ جب پریس کرتے ہیں تو وہ آپ کا رابطہ کرا دیتا ہے پولیس کے ساتھ, اور وہ جو ورچوئل پولیس اسٹیشن ہے وہاں سے وہ آپ کے قریب ترین جو پولیس ہے اس کو فوراً آپ کی بھیج دیتے ہیں مدد کے لیے. اور اس کیس میں ہم نے دیکھا کہ بہت سے جو لوگ پہلے خواتین کے ساتھ ہراساں کر بھاگ جایا کرتے تھے, تشدد کرتے تھے, کرائم کرتے تھے, وہ پکڑے بھی گئے یہاں پر.
اور یہ اس سے ایک وہ جو ہوتی ہے نا ریٹ آف دی گورنمنٹ وہ ڈیولپ ہو رہی ہے, اسٹیبلش ہو رہی ہے. پھر اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں آپ صحت کے منصوبے دیکھ لیں, 32 فیلڈ ہاسپٹل دیکھ لیں, اب 200 جو ویل آن کلینک آن ویلز ہیں. پھر اس کے علاوہ آپ اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ دیکھیں جو خواتین کے لیے انہوں نے ایپ ڈیولپ کی, سیفٹی ایپ خواتین کے لیے 18 اضلاع میں سیف سٹی کا جو منصوبہ ہے وہ پہنچایا گیا, اس کا اجرا کیا گیا. پھر آئی ٹی سٹی دیکھ لیں آپ, اور 5 شہروں میں بھی ہم انیشلی 5 جگہوں پر آئی ٹی سٹی لے کر جا رہے ہیں, جو بیسیکلی جس کے تھرو ہم نے نوکریاں لے کر آنی تھی. پھر اس کے علاوہ جو کینسر کا ہاسپٹل ہے, پھر اس کے علاوہ جو سرگودا کا کارڈیالوجی ہاسپٹل ہے, اور اس کے علاوہ پھر اگر آپ اور بہت سی ایسی چیزیں, آپ سستی روٹی کا ذکر 400 ارب کا زراعت کا پیکج جو انہوں نے جس کا اجرا کیا. پھر جو سستی روٹی بالکل جو 20-22 روپے کی روٹی ہوتی تھی وہ آج 12 روپے کی مل رہی ہے پورے صوبے میں. پھر آٹے کے تھیلے میں 20 کلو کے تھیلے میں تقریباً 1200-1300 روپے کی کمی آئی ہے. اور اس کے علاوہ باقی مہنگائی جو کہا جاتا تھا کبھی کم نہیں ہوتی, چکن کی قیمتوں میں دیکھ لیں, مرغی کی قیمت میں تقریباً جو ہے وہ 40% تک کمی آئی ہے. پھر آپ آلو, پیاز جو ہے 280 روپے کلو والا 100 روپے 80 روپے میں مل رہا ہے. اور پھر آپ دیکھ لیں ٹماٹر ہیں, گھی ہے, رمضان نگہبان پیکج گھی کے اندر کمی آئی. بالکل رمضان آیا تو 65 لاکھ لوگوں تک رمضان نگہبان پیکج 30 ارب کی لاگت سے پہنچایا گیا. پھر جو ماڈل بازار, جو سستے بازار جو ہیں, اعلیٰ معیار اور سستے بازار جو لگائے گئے چیف منسٹر کی طرف سے, ابھی بھی ان کا انعقاد کیا جا رہا ہے صبح 9 بجے سے لے کر شام 4 بجے تک سستے ماڈل بازار لگا کریں گے. پھر ستھرا پنجاب کا پروگرام آیا جو پورے صوبے میں صفائی کا پلان لے کر آئیں. یہ ساری وہ چیزیں. پھر طلبہ اور طالبات کے لیے جو ای بائکس لے کر آئیں, 20,000 اسٹوڈنٹس کو ای بائکس کہا گیا, جس پہ اسٹے بھی دیا لاہور ہائی کورٹ نے, جو بڑا ہی افسوسناک ہے کہ جب جوڈیشری جو ہے وہ ایگزیکٹو کے کاموں میں مداخلت کرتی ہے تو یہ انکروچمنٹ جو ہے قانونی لحاظ سے بھی غلط ہے. اور اس کا متاثرین جو ہیں وہ اس صوبے کے لوگ ہیں. اور جب کوئی بھی اس طرح کا ترقی کا منصوبہ روکا جاتا ہے تو اس کا جو کرنے والے ہیں وہ چند افراد ہوتے ہیں, لیکن جو سے متاثر ہونے والے ہوتے ہیں وہ کروڑوں اور لاکھوں میں ہوتے ہیں. تو اس لیے مجھے لگتا ہے کہ مریم سپیڈ پنجاب میں, مریم سپیڈ پنجاب میں بالکل ثابت ہو چکی ہے. مریم نواز جیت چکی ہیں, اور ابھی جو مریم نواز کا انشاءاللہ جو پہلا اپنی حکومت کا بجٹ دینے جا رہی ہیں, انشاءاللہ وہ بجٹ بھی بالکل ایسا ہی ہوگا جیسی ان کی 3 ماہ کی کارکردگی ہے. پرو پور بجٹ ہوگا. آپ اس میں ایک چیز میں بتاتی چلوں, جب ہم 2018 میں اپنی حکومت چھوڑ کر گئے تھے پنجاب میں, تو ہمارا ترقیاتی بجٹ جو ہم چھوڑ کر گئے تھے وہ 635 ارب روپے کا تھا. اور جب ہم واپس آئے ہیں مجھے انتہائی افسوس ہوا دیکھ کر کہ وہ جو بجٹ ہے ترقیاتی وہ 655 ارب پہ کھڑا ہوا ہے, جس کا مطلب ہے کہ 1 روپیہ بھی نہیں, اور جتنا روپی جو ہے وہ 30% زیادہ ڈیویلیو ہو گیا ہوا ہے. اور اس میں آپ دیکھیں جب یہ لوگ آئے تھے, پی ٹی آئی سرکار آئی تھی, جب وسیم اکرم پلس آئے تھے, جب بزدار صاحب کو وزیر اعلیٰ بنایا گیا تھا, جو بدلہ لیا گیا تھا پنجاب سے, پہلے سال ہی انہوں نے 50% ترقیاتی بجٹ سلیش کر دیا تھا 350 ارب پہ پہلا جو ترقیاتی بجٹ, اور پھر دوبارہ 350 ایک چیز بڑی اہم ہے اس میں ڈسکشن کرنا چاہوں گا, کیونکہ ہم نے تو شہباز شریف صاحب کا دور دیکھا اور ہم نے دیکھا کہ لاہور کو جو پیرس بنانے کی بات کرتے تھے, تو وہ اب آج, کیونکہ میں نے پیرس دیکھا ہوا ہے, میں تو آپ کو اپنی بات بتا رہا ہوں کہ ہمیں آج دکھائی دیتا ہے کہ لاہور واقعی جو جس طرح فلائی اوور, انڈر پاسز شہباز شریف صاحب نے وہ بنایا. اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جب پی ٹی آئی کا دور آیا تو وہی شہر جو شہباز شریف صاحب نے پھولوں کا, خوشبوؤں کا شہر بنا دیا تھا, وہ کچرے کا پہاڑ ایم عالم روڈ اور لبرٹی جیسے علاقوں, ڈیفنس جیسے علاقوں میں جو ہے کوڑوں کے ڈھیر ہمیں دکھائی دیے. تو پھر شہباز شریف صاحب کی یاد تو آئی نا کہ جب جی بالکل ڈیفینیٹلی شہباز شریف صاحب کی یاد ہر لمحہ ہی آتی تھی. سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا آپ منصوبہ اٹھا کے دیکھ لیں جو ترکی کی شراکت کے ساتھ شہباز شریف صاحب یہاں پر لے کے آئے تھے, بہت انوویٹو آئیڈیا تھا اور بڑا اچھا وہ تھا, لیکن وہ لٹیگیشن میں گیا پی ٹی آئی کے دور میں, لٹیگیشن میں گیا اور وہ ذلیل و خوار ہو کے یہاں سے واپس چلے گئے. اچھا, مریم نواز نے جو ایک اور جو بھی ریسنٹلی اجرا کیا میری مریم کی دستک کا, جس میں ڈیجیٹلائزیشن کی گئی, بہت ساری 43 سے زیادہ 43 کو ہماری سروسز ہیں جو دی جائیں گی اس میں, جیسے آپ کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ ہے, برتھ سرٹیفکیٹ ہے, شادیوں کی اندراج ہے, بچوں کے اندراج ہے, آپ نے گاڑی جو ہے ایک رجسٹریشن کرانی ہے, اس کی گاڑی منتقل کرنی ہے کسی اور کے نام پر. تو یہ ساری اس طرح کی تقریباً کو 43 آپ کو فیسیلیٹیز جو ہیں وہ آپ کے ڈور سٹیپ پر ملیں گی. اس کے لیے ایپ آ گئی, اس کو ڈیجیٹلائز کر دیا گیا ہے. ہم ای پنجاب کی طرف جا رہے ہیں, ہم ای گورننس کی طرف جا رہے ہیں, اس کو اسمارٹ ایز پاسبل بنانے کی طرف جا رہے ہیں. ایفیشینٹ ہو, اسمارٹ ہو, کم سے کم اخراجات ہوں اور بوجھ ہو عوام کے اوپر, اور ایفیشینٹ گورنمنٹ ہو تاکہ لوگوں کو پتہ لگے, لوگوں کو ریلیف ملے. ہمارا جو پہلی جو وزیر اعلیٰ مریم نواز کی ترجیح ہے وہ پنجاب کے لوگوں کا ریلیف ہے ان کو. اور دوسری بات یہ ہے, اور ترقی اور خوشحالی کی طرف یہ ایک سفر ہے جو ہے, اور اگر 5 سال انشاءاللہ ہماری حکومت رہی اور وزیر اعلیٰ مریم نواز اسی طرح کام کرتی رہی تو 5 سال کے بعد
میرا خیال ہے کہ لاہور کا شاید ہر بچہ گلی کوچا اس بات کو اکنالج کرے گا کہ یہاں پر پنجاب کا، سوری لاہور کہہ دیا میں نے، پنجاب کا جو ہے نا، ہر ضلع اور ہر شہری جو ہے اس چیز کو اکنالج کرے گا کہ یہاں پہ کوئی فرق پڑا، یہاں پہ کوئی ترقی ہوئی، یہاں پہ کوئی والی وارث واپس آیا. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور اس کے صرف میں ایک بات کہنا چاہوں گی، جب اس کے برعکس جو 100 دن پی ٹی آئی کی حکومت نے دعویٰ کیا تھا، 5 سال مکمل جو انہوں نے کی ہے، میں اس کے کمپیریزن کرتا ہوں، انہوں نے 100 دن میں جو دعوے تھے وہ تو ایک جانب، لیکن جو وہ 5 سال میں کر کے گئے ہیں مریم نواز نے، اس کا جواب 100 دن میں 4 سال جو انہوں نے جی بالکل یہاں پر 4.5 سال رہ کر گئے تقریباً، اور پنجاب میں تو جو مریم نواز کا 100 دن ہے ان کے 4.5 سالوں پہ بھاری ہے. ٹھیک ہے، مریم سپیڈ ہمیں پنجاب میں دکھائی دے رہی ہے اور ای پنجاب کر رہے ہیں، عوامی مسائل کو حل کر رہے ہیں، یہ کوشش ہے پنجاب میں. جی ہاں بالکل. دیکھیے جو ابھی بھی کہا انہوں نے کہ آگے ہمیں بظاہر لگ رہا ہے کہ شاید ہی کوئی بہت معمولی سا اسٹیپ ہے کہ جی اتنی چیزیں میں نے چونکہ بنوائے ہوئے ہیں، ڈیتھ سرٹیفکیٹ بھی بنواتا رہتا ہوں، لوگوں کے ساتھ جاتا رہتا ہوں، اس کے بعد برتھ سرٹیفکیٹ، اس کے بعد ٹرانسفر آف جو بھی اپنا پراپرٹی ہے، یونین کونسل کے آفس میں اچھا خاصا بجٹ نہیں لگتا، ٹائم بھی لگتا ہے کہ جی اتنے سے بعد آئے ہیں تو یہ فلانا آفیسر سائن کرے گا، وہ سیٹ پہ نہیں ہوتا 6 دن تک. تو یہ ہمیں جو ٹائم کے اس میں بچت ہوگی نا، وہ لوگ ازیوم ہی نہیں کر سکتے. ہم اس وقت بیٹھ کے سوچ نہیں سکتے کہ اس سے ٹائم کا کتنا بڑا فائدہ ہوگا اور فائنینشیل فائدہ کتنا ہوگا. ابھی آپ جائیں گے اتنی لمبی لائنیں لگی ہوں گی نادرا کی، وہ ساری ختم ہو جائیں گی اس وقت. ویسے تو محسن نقوی صاحب نے کہا ہے کہ بعض جو ہے وہ 24 گھنٹے کھلیں گے، بڑھاؤ، اور ٹائم جو ہے کیوں، جیسے انہوں نے پچھلے دنوں ٹاؤن شپ میں بھی چھاپا مارا، تو مطلب یہ چیزیں کم ہوتی جا رہی ہیں. اچھا اب مریم صاحبہ کا دوسرا سٹیپ جو بہت قابل تعریف ہے وہ ایگریکلچر. ایگریکلچر میں جو انہوں نے 400 ارب کا لون دینے ہیں اور وہ ان کو انوویشن کے ساتھ، ایکچولی فیوچر جو ہے وہ اسی ملک کا ہے جو ایگریکلچر میں ترقی کرے گا، کیونکہ جب تک آپ کے پاس انف فوڈ نہیں ہوگا. چائنا نے بھی سب سے پہلے اپنے فوڈ کو ترقی دی، جو ان کا کنفیوشس ایک بہت بڑا فلاسفر تھا، وہ بھی یہی کہتا تھا. اسے کسی نے پوچھا کہ جی کسی ملک کو اسٹرانگسٹ بنانے کے لیے کیا چیزیں چاہیے، اس نے کہا 3 چیزیں چاہیے، انف آرمی، ٹرسٹ، اور انف فوڈ، اور اپنا بیسٹ آرمی. چائنا نے ان تینوں چیزوں کو اپنے اسٹرینتھن کیا، اور اس میں اس نے ٹرسٹ کو سب سے اوپر رکھا کہ گورنمنٹ اور پبلک کے بیچ میں جب تک ٹرسٹ نہیں ہوگا، اور اس ٹرسٹ کو آپ وسیع کر رہے ہیں کہ جب پاکستان کی اسٹیٹ کا دوسری ریاستوں کے ساتھ ٹرسٹ قائم نہیں ہوگا، جب پاکستان عوام کے ساتھ نہیں ہوگا، اداروں کا ہمارے اوپر نہیں ہوگا، ہمارا اداروں پہ نہیں ہوگا. اب یہ ٹرسٹ شہباز شریف صاحب کے دور میں اور مریم نواز شریف صاحبہ کے دور میں یہ ٹرسٹ اس طریقے سے قائم ہو گیا کہ لوگوں کو پتا ہے کہ جو کہا ہے انہوں نے وہ ہوگا. پہلے تو یہ امپورٹنٹ چیز ہے، پہلے تو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ کیا کہا جا رہا ہے اور کیا ہوگا. وہ جو وسیم اکرم تو نہیں لے لیا جائے گا، آپ کو یاد ہوگا جی، اور وہ جو وسیم اکرم پلس تھے وہ اس پہ میرا خیال ہے وسیم اکرم صاحب بھی روتے ہوں گے کہ یار میرا نام کہاں پھنس گیا. میں جب لاہور کا حال دیکھتا تھا نا، مجھے بڑا افسوس ہوتا تھا، کیونکہ میں نے وہ کوریج کی ہے بطور رپورٹر کہ ایم ایم عالم روڈ ہو، چاہے وہ میں مین ایریاز کے نام لے رہا ہوں، یعنی یہ میں آپ کو کرشن نگر یا مزنگ کی بات نہیں بتا رہا، میں آپ کو لاہور کے نہیں، وہ نہر پوری آپ دیکھتے نا، وہ تو برا حال کر دیا تھا پی ٹی آئی کے دور میں، اور سوچ نہیں سکتا تھا کہ نہر پوری دیکھیں اس کے جو گرین بیلٹ نہر کے اس میں سائڈ پہ تھی، اس میں سارے بے ہنگم انداز میں پودے اگے ہوئے تھے، جھڑیاں اگی ہوئی تھی. اب وہ لینا سکینڈلز تھے، ہاں وہ اب صاف سارا کچھ ہو گیا. تو گاڑیاں جب انہوں نے کہا چھاپے مارنے شروع کیا ہم آئیں گے، تو یہ چیزیں ساری ایک دم امپیکٹ آیا نا. تو ایک تو ایگریکلچر میں ہم دیکھیں گے کہ ہم خود کفالت کے ساتھ جائیں گے، اور جو ٹارگٹ ایگریکلچر ڈیولپمنٹ کا اگلے بجٹ میں رکھا گیا ہے وہ پنجاب کی کوششوں سے فیڈرل گورنمنٹ اچیو کر لے گی. جو میں اچھا اس کے بعد جو یہ ایپ ہے اس کے ذریعے سے بہت زیادہ جاب جنریٹ ہوں گی. ہمیں بظاہر تو لگ رہا ہے نا کہ شاید یہ چیزیں ہوں گی. دیکھیں اب یہ کرے گا کون آگے، اور ایسے ادارے بنیں گے جیسے یہ اوبر شوبر بنا نا، یہ اور ادارے بنیں گے جو کہیں گے کہ ہم آپ کو ایپ کا استعمال سکھا دیں گے، ہم آپ کو یہ سکھا دیں گے، ہم آپ کو وہ سکھا دیں گے. بڑے ادارے قائم ہوں گے. تو ملک میں بالعموم اور صوبے میں بالخصوص ایک جابس کا پرائیویٹ سیکٹر میں دیکھیں ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم بہت زیادہ ڈیپینڈنٹ ہیں گورنمنٹ سروسز پہ. دنیا بھر میں کہیں بھی گورنمنٹ سروسز پہ اتنی ڈیپینڈنسی نہیں ہوتی جتنی پاکستان میں ہوتی ہے. تو ہمیں اس پہ اپنے آپ کو خود سیلف ریلائنس کی طرف لے جانا ہوگا، مین پاور کو بھی، اور پنجاب حکومت اس طرف جا رہی ہے. بالکل ٹھیک ہے. بہت بہت شکریہ محترمہ سلمیٰ بٹ صاحبہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. بہت بہت شکریہ سہیب مرغوب صاحب سر، آپ نے بھی اپنا قیمتی وقت دیا. اور ناظرین، آج کے پروگرام میں ملک کی موجودہ صورتحال پر جہاں ڈسکشن ہوئی، وہیں پروگرام کے اختتام پر اتنا ہی کہوں گا، کیونکہ صبح صبح کا بھی وقت ہے. آج کا جہاں دن آپ کا اچھا گزرے، وہیں پر ہمیں آج یہ بھی سوچنا چاہیے کہ پاکستان کی تعمیر و ترقی میں اپنا اہم کردار کس طرح ادا کرنا ہے. مجھے اجازت دیں، دیکھتے رہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز.